बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से जुड़ी जो 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं, इनकी तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बानी पीटीआई को आज 3 बड़े कानूनी झटके लगे हैं। सबसे पहले तो जो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसमें पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया गया, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। उस पर तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की अपील पर इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड कर दिया था। लेकिन आज इंट्रा कोर्ट अपील में इलेक्शन कमीशन की जो इस्तदा थी कि जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको सस्पेंड किया जाए, वो जो हुक्म इम्तना का ऑर्डर था उसको वापस लिया जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में इलेक्शन कमीशन की इस प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आज सवाल ये है, जो असल ख़बर है, कि कौन सा कानूनी नुक्ता जवाज़ बना है कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को सस्पेंड करने का जो हुक्म इम्तना था उसको वापस ले लिया गया। तो सबसे पहले तो मुख्तसर सा अहवाल अदालती कार्रवाई का आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर वो कौन सा कानूनी नुक्ता है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हिकमती अमली थी जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीटीआई को और बानी चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ और नए जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उनको महंगी पड़ी है। आज नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो पीटीआई की तरफ से आज जिस तरह से आखिरी मरतबा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पेश हुए थे, आज काजी अनवर साहब पेश हुए। काजी अनवर साहब के बारे में आज आप गालिबन जानते हैं, नहीं जानते, ये सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ सदर रह चुके हैं। तो इनकी तरफ से पेशावर हाई कोर्ट के बेंच को कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कैसे जो ऑर्डर था जिसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला सस्पेंड कर दिया गया था, उस ऑर्डर के खिलाफ कैसे पेशावर हाई कोर्ट में आ सकता है। यानी काजी अनवर साहब पेशावर हाई कोर्ट से ये कह रहे थे कि बजाय इसके इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील में आता, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते, आपके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते। काजी अनवर ने कहा कि ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है इलेक्शन कमीशन की, एक नाकाबिल समात है। 26 दिसंबर को जो इस अदालत ने हुक्म दिया कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर जारी करना होता है, उस फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। तो जज साहब ने सवाल पूछ लिया पीटीआई के वकील से कि चलें, जैसे आप कह रहे हैं कि हुक्म इम्तना के बाद इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया, तो आपकी तरफ से क्या कोई कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर की हुक्मदोली कर रहा है, कि आपने कोई कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की है? तो काजी अनवर साहब इस सवाल के जवाब पे नहीं आए, बल्कि उनकी तरफ से कहा गया कि एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। काजी अनवर साहब ने कहा कि फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। और भाई वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन जो आपने दायर करनी थी, जो अदालत पूछ रही थी कि क्या आपने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर की, उसका काजी अनवर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसके बाद अदालत ने जब दलाइल मुकम्मल हुए, दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज किया, जो अभी कुछ देर पहले पेशावर हाई कोर्ट ने अनाउंस किया है, जिसमें जो हुक्म इम्तना था वो पेशावर हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है। अब यहाँ पे देखें कि जो चालाकी है या जो कानूनी हिकमत अमली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कैसे नाकाम हुई है। अब जब खुद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ अपील लेके गई, जिस पे हुक्म इम्तना जज साहब ने, कामरान हयात साहब ने जारी किया था, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अदालत से कहती, सिंगल बेंच से कहती, जस्टिस मियाँ कामरान हयात से कहती, मियाँ अकील साहब से कहती कि आप हुक्म इम्तना जारी करने से पहले इलेक्शन कमीशन को नोटिस करें, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुन के फिर हमें स्टे ऑर्डर ग्रांट करें। लेकिन वहाँ पे पीटीआई ने ये नहीं कहा, क्योंकि पीटीआई वहाँ पे यकतरफा तौर पे हुक्म इम्तना हासिल करके अपने बल्ले का निशान हासिल करना चाहती थी। ये नहीं सोचा गया कि सिंगल बेंच से जब हम इलेक्शन कमीशन की सुनवाई के बगैर, इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अगर पेशावर हाई कोर्ट हुक्म जारी करेगी, तो उसके कॉन्सिक्वेंस आगे चल के हमें फेस करना पड़ेंगे, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस नहीं कराया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील में किया, जज साहब ने समाअत की, समाअत करने के बाद फैसला महफूज किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना राइट एक्सरसाइज किया और जज साहब से कल जाके कमरा अदालत में कहा कि हमारा मौक़िफ़ भी सुना जाए। आपने फैसला महफूज कर लिया है, लेकिन फैसला सुनाने से पहले हमारा मौक़िफ़ तो सुने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहना चाहती है। तो जज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात को वेलकम किया। आज काजी अनवर साहब ने तहरीक इंसाफ की तरफ से दलाइल दिए और उनके दलाइल सुनने के बाद बात यहाँ पे आके इख्तिताम पजीर हुई है कि जो हुक्म इम्तना दिया गया था वो कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं था। जो नोटिस इलेक्शन कमीशन को करना था, जो कानूनी नुक्ता था, वो नुक्ता पूरा नहीं हुआ। तो इस वजह से आज पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में जो बल्ले का निशान वापस बहाल करने का जो फैसला था, जो स्टे ऑर्डर था, वो अब पेशावर हाई कोर्ट ने वापस ले लिया है। लेकिन केस अभी भी पेशावर हाई कोर्ट में चलेगा।
اگر اس حکم کے خلاف آج اگر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آ بھی جاتی ہے تو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، چاہے قاضی فیصل صاحب سے ہٹ کے کوئی بینچ بنے، چاہے سردار مسعود صاحب سے، طارق مسعود صاحب سے ہٹ کے کوئی بھی بینچ بنے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ابھی زیر التوا ہے۔ عبوری حکم کے خلاف جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو سپریم کورٹ آپ کو پشاور ہائی کورٹ کا راستہ ہی دکھائے گی۔ اب اگر وہاں پہ تھوڑا سا صبر تحمل دکھایا جاتا اور اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرا کے یہ فیصلے کی سسپینشن لی جاتی ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ جس میں بلے کا نشان بھی گیا، انٹرا پارٹی الیکشن بھی گیا، تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ غالباً آج 2 جنوری کو یا 3 جنوری کو پی ٹی آئی درخواست کے اوپر حتمی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا آ جاتا کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا درست ہے یا الیکشن کمیشن کا غلط ہے، حتمی طور پہ آج فیصلہ آ چکا ہوتا یا گزشتہ روز آ چکا ہوتا یا ایک آدھ دن کے بعد آ چکا ہوتا، لیکن اب معاملہ لمبا چلے گا پشاور ہائی کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں بھی آئیں گے تو سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملے گا قانونی طور پہ، کیونکہ فیصلہ اب پینڈنگ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں ہے، 2-3 لٹیگیشن کے راؤنڈ بھی ہو چکے ہیں، اب پشاور ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا، اب بھگتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے۔ تو یہ خان صاحب کو ایک جھٹکا لگا ہے آج کے دن میں۔ اس کے علاوہ جو توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ ہے عمران خان کے خلاف، فواد چودھری کے خلاف، اس پہ آج اڈیالہ جیل میں جو الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ ہے اس نے چارج شیٹ کر دیا ہے عمران خان صاحب کو، فواد چودھری کو، اور دونوں ملزمان کی طرف سے صحت جرم سے انکار کیا گیا، اور صحت جرم سے زیادہ انکار کرنا تو چلو اپنی بات پہ، 16 جنوری تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا، ملزمان صحت جرم سے انکار بھی کرتے ہیں اور پراسیکیوشن کے گواہان کو آئندہ تاریخ پہ طلب کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ اس کیس میں الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ نے پراسیکیوٹر کس کو مقرر کیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس الیکشن کمیشن کی اس کارروائی کے دوران عمران خان صاحب نے، جو ماہر نیازی صاحب نے آ کے باہر گفتگو کی ہے، عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے بینچ کو تھریٹ کیا ہے، دھمکیاں دی ہیں، کہا ہے کہ میں باہر آؤں گا، آپ کے ایک رکن کے خلاف ہم نے جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر رکھا ہے، آپ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتے، آپ مجھے چارج شیٹ نہیں کر سکتے، میں باہر آ کے آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤں گا۔ تو دوسروں کو تو کہتے تھے کہ یہ سرکاری بیوروکریسی کو، سرکاری حکام کو، سرکاری افسران کو دھمکیاں دیتے ہیں، تو یہ آج عمران خان صاحب خود عدالت میں کیا کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤں گا، تو یہ بھی دھمکیاں ہیں۔ تو غالباً دھمکیاں دینے کے بجائے آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے، آپ ریمیڈی میں جائیں، آپ قانونی فورم پہ جائیں، متعلقہ فورم پہ جائیں، وہاں سے داد رسی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس قسم کی باتیں کریں گے تو اس سے آپ کو ہی نقصان پہنچے گا۔ تیسرا جو خان صاحب کو جھٹکا لگا، یعنی دوسرا تو یہ ہوگا کہ چارج شیٹ خان صاحب کو کر دیا گیا، ایک اور کیس میں خان صاحب کے خلاف باضابطہ طور پہ توہین الیکشن کمیشن کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ تیسرا جو آج خالد لانگو کیس کی، جس کی تفصیلات ہم نے نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے، کیونکہ ابھی کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن خالد لانگو صاحب کے کیس میں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کلات پی پی غالباً 66 سے، تو ان کے کیس میں عدالت نے ایک سیٹ کر دیا ہے، ایک پرنسپل سیٹ کر دیا ہے، جو کہ پہلے بھی طے شدہ ایک پرنسپل تھا کہ جب تک آپ ڈسکوالیفائی ہیں، جب تک آپ کی اپیلیں ہائی کورٹ میں پڑی ہیں، جب تک آپ کی اپیل زیر التوا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، آپ کی نااہلی سسپینڈ نہیں ہو سکتی۔ تو خالد لانگو صاحب بھی نااہلی کی سسپینشن کے لیے آئے تھے، ان کی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہہ دیا۔ تو خان صاحب کی اپیل بھی سپریم کورٹ میں پڑی ہے، خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اپیل سسپینڈ کرے، تو اسی فیصلے کا اطلاق بھی ہوگا۔ ماضی کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی عمران خان پہ اطلاق ہوگا کہ جب تک عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کی اپیل ہائی کورٹ میں پڑی ہے، نااہلی سسپینڈ نہیں ہو سکتی، خان صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ تو یہ جو خان صاحب کو اسسٹ کرنے والے ہیں، قانونی معاونت دینے والے ہیں، یہ خان صاحب کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ خان صاحب کو ایسے لمبے لمبے سب بات دکھا رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نہیں کچھ ہو سکتا۔ خان صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ضمانتیں ملنے کے بعد خان صاحب الیکشن سے پہلے باہر آ جائیں، یہ ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا یہ پاسبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگلی خبر ناظرین جو ہے وہ شاہ محمود قریشی اور زین قریشی اور مہر بانو، جن کے نامینیشن پیپر ریٹرننگ افیسر نے ریجیکٹ کر دیے تھے اور انہوں نے پھر ایپلیٹ فورم سے رجوع کیا تھا، تو ایپلیٹ فورم نے آج تینوں والد باپ بیٹا اور بیٹی کی درخواست کے اوپر نوٹس کر کے لاہور ہائی کورٹ نے، ایپلیٹ ٹریبونل نے ریٹرننگ افیسر سے جواب طلب کر لیا ہے۔ تو جتنے انہوں نے باتیں کی، مبالغہ رائے کی کہ ہمارے ریٹرننگ افسران نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، بھی آپ کے پاس یہ آپشن موجود تھا، اور میں کسی اپنے ویلاگ میں بات کر چکا ہوں کہ 380 کے اگر کاغذات مسترد ہوئے ہیں یا 300 سے زیادہ کے ہوئے ہیں، 500 کے ہوئے ہیں، 600 کے ہوئے ہیں، یہ جب ایپلیٹ ٹریبونل پہ جائیں گے تو جوڈیشل افسران، ہائی کورٹ کے جج صاحبان ان ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کا جائزہ لیں گے، وہاں پہ حتمی طور پہ فیصلہ ہوگا کہ آیا کہ نامینیشن پیپر درست ریجیکٹ ہوئے ہیں یا پھر غلط ریجیکٹ کیے گئے ہیں، اور وہاں سے بھی اگر ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی یہ سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اداروں پہ ایک دباؤ بڑھانا ہے، سپریم کورٹ پہ، ہائی کورٹ پہ، باقی قومی سلامتی کے اداروں پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ،
تو سوشل میڈیا پہ خوب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کل سے قاضی فیصل کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا گیا, کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا. بھئی بات یہ ہے, ایک قانون کا اصول ہے کہ آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت سب سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ کا حق دعویٰ کیا ہے. یعنی میرے حوالے سے کوئی پٹیشن کوئی شخص کسی عدالت میں لے کے چلا جائے, ہائی کورٹ میں لے کے چلا جائے, سپریم کورٹ میں لے کے چلا جائے کہ عمران وسیم کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تو عدالت پہلا یہ سوال پوچھے گی کہ آپ کا حق دعویٰ کیا بنتا ہے. کیا آپ کے پاس عمران وسیم کا وکالت نامہ ہے, کیا آپ کے پاس عمران وسیم کا کوئی پاور آف اٹارنی ہے, آپ کے پاس عمران وسیم کا کوئی وکالت نامہ ہے؟ نہیں ہے, تو آپ غیر متعلقہ شخص ہیں, آپ کیس نہیں کر سکتے. یعنی اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے بہاف پہ جا کے کوئی بندہ کوئی وکیل کسی عدالت میں کیس کر دے, مجھے پتہ بھی نہ ہو یا مجھے پتہ بھی ہو, میں اس عدالت میں جا کے کہہ دوں کہ جناب میں نے تو اس کو پاور آف اٹارنی نہیں دیا, میں نے تو اس کو اپنا وکیل نہیں بنایا, تو پھر عدالت کہاں پہ جائے گی؟ تو یہ بڑے قانونی سوالات ہوتے ہیں. آپ جھوٹی کمپین کریں, آپ پروپیگنڈا کریں, لیکن جو حق اور سچ ہے وہ کبھی نہیں چھپ سکتا. ایک اور خبر ناظرین, لاپتہ افراد کے حوالے سے آج جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو آج شعیب شاہین صاحب نے پھر مطیع اللہ جان صاحب کا بھی ذکر کیا کہ مطیع اللہ جان صاحب کا بھی نام ہم نے شامل کر لیا ہے, اس کا حوالہ بھی دیا. تو قاضی صاحب نے کہا کہ کل تو آپ حوالہ نہیں دے رہے تھے, آج آپ مطیع اللہ جان کا حوالہ دے رہے ہیں. مطیع اللہ جان اس لیے بازیاب ہو گئے تھے اور ذمہ داری جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی کیونکہ وہ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا, وہ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا. کیا مطیع اللہ جان کی بازیابی کے حوالے سے آپ کی حکومت میں کسی کو رسپانسبل ٹھہرایا گیا؟ کوئی جواب نہیں تھا شعیب شاہین کے پاس. اور پھر شعیب شاہین صاحب نے اینکر عمران ریاض خان کا ذکر کر دیا کہ انہوں نے کل میرے ساتھ فون پہ رابطہ کیا, وہ عدالت میں آنا چاہتے ہیں, ان کو پروٹیکشن دیں, وہ عدالت میں آ جائیں گے. تو اس پہ مسرت ہلالی صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی, بڑے زبردست انہوں نے ریمارکس دیے. مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ جو شخص اپنی بات نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کی بات کیا کرے گا. مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ اگر جو کچھ ہوا, جیسے کہا جا رہا ہے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, تو وہ ہمت کریں نا, ایک پریس کانفرنس کریں, اس میں انکشاف کریں, بتائیں کیا ہوا تھا. اپنی بات وہ کر نہیں سکتے اور دوسروں کی بات وہ کیا کریں گے. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کیا عمران ریاض خان کے لیے سپریم کورٹ ریڈ کارپٹ بچھائے. محمد علی مظہر صاحب نے کہا کیا عمران ریاض خان کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ دیکھیں ابصار عالم صاحب کی سابق جو صحافی ہیں, اینکر ہیں, ان کا حوالہ دیا کہ وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے, جب وہ چیئرمین پیمرا تھے کہ ان کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا. لیکن ہم نے کہا تھا کہ جس نے آنا ہے عدالت میں آ کے بتائے. وہ خود رضاکارانہ طور پہ آئے ابصار عالم صاحب, اور بڑی ہمت اور جرت کا قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ مظاہرہ کیا تو یہ بھی کر لیں, ہم نے تو نہیں روکا. آج ہیں جو انہوں نے بتانا ہے عدالت کو بتا دیں, لیکن کسی کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا جائے گا. اور پھر قاضی فیصل صاحب نے اس بات کو بھی کلیئر کیا کہ جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا اختیار ہے حبس بجا کی پٹیشن میں, ہیبیس کارپس میں, وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ لاپتہ ہو گیا ہے, اس کو بازیاب کرانا ہوتا ہے. جب وہ بازیاب ہو جائے, اب کس کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگ کرنی ہے, وہ اس شخص نے ایف آئی آر کا اندراج کرانا ہے, اس نے کرمنل کارروائی کرانی ہے. جب ایف آئی آر درج ہوگی تو اس میں وہ شخص بتائے گا ایف آئی آر میں کہ مجھے کس نے اٹھایا کس نے نہیں اٹھایا. تو یہ دائرہ اختیار سپریم کورٹ کا کیسے بنتا ہے یہ بھی بتا دیں. اب شعیب شاہین صاحب کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں, کیونکہ بات عدالتی فورم کی ہو رہی ہے, بات کانسٹیٹیوشن کی ہو رہی ہے, بات قانون کی ہو رہی ہے, بات بک کی ہو رہی ہے کہ قانون میں کیا لکھا ہے. تو اس کے اوپر بھی پھر آئیں بائیں شائیں ہوگی. تو آ جائیں عمران ریاض خان, اگر آنا چاہتے ہیں آ کے سپریم کورٹ کو بتا دیں, یہ دروازہ کھلا ہے سپریم کورٹ کا عمران ریاض خان کے لیے. کون اٹھا کے لے کے گیا؟ میرے خیال سے زیادہ بہتر یہ ہوا کہ عمران ریاض خان آ جائیں, جس طرح کے آج عدالت نے ریمارکس دیے, جیسے ابصار عالم صاحب سپریم کورٹ میں آئے تھے. اس کے علاوہ ناظرین, آمنہ مسعود جنجوعہ کے جو ہسبینڈ لاپتہ ہیں, ان سے متعلق آج عدالت نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کرتے ہوئے وزارت داخلہ سے اور وزارت دفاع سے جواب طلب کر لیا ہے. عدالت نے جب اس کیس کی سماعت چل رہی تھی تو آمنہ مسعود جنجوعہ سے پوچھا کہ آپ کے خامند کب لاپتہ ہوئے, کیا وجوہات تھیں. عدالتی سوالوں کا انہوں نے جیسے تیسے بھی جواب دیا, لیکن پھر عدالت نے پوچھا کہ ہم کریں کیا, کس سے پوچھیں آپ کے خامند کے بارے میں. تو آمنہ مسعود جنجوعہ نے کہا کہ آپ آرمی چیف عاصم منیر سے پوچھیں, ملٹری سے پوچھیں. تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ یہ 2005 آپ خود بتا رہے ہیں کہ آپ کے خامند لاپتہ ہوئے تھے, اس وقت تو آرمی چیف جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ تو غالباً میجر ہوں گے, انہیں تو اس معاملے کا پتہ نہیں ہوگا. لیکن چلیں پھر بھی عدالت نے ان کی بات کو کے ساتھ چلتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وزارت داخلہ سے اور وزارت دفاع سے رپورٹ طلب کر لیتے ہیں. تو فوج وزارت دفاع کے انڈر آتی ہے, تو اس پہ آئندہ سماعت پہ رپورٹ آ جائے گی. اس کے علاوہ ناظرین, اٹارنی جنرل صاحب کے روسٹرم پہ بلایا گیا, کیونکہ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ اگر کوئی لاپتہ کے کیسز ہیں, ابھی بھی لوگ لاپتہ ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اس معاملے کو نظر انداز کر دیا جو لاپتہ کے جینون کیسز ہیں. لیکن ساتھ میں قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ مستقبل میں کوئی لاپتہ نہ ہو, اس حوالے سے اٹارنی جنرل کو روسٹرم پہ بلا کے کہا گیا کہ آپ حکومت سے یقین دہانی لے کے دیں, ریاست پاکستان سے یقین دہانی لے کے دیں کہ آئندہ اگر کوئی بھی شخص لاپتہ ہوا
تو ریاست پاکستان, حکومت پاکستان ذمہ دار ہوگی. اور یہ بھی قاضی فیصل صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ آپ یہ جب یقین دہانی کروائیں گے تو پھر آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اگر اس وائلیشن کی, اس یقین دہانی کی وائلیشن ہوئی تو اس کے سنگین نتائج بھی آپ کو فیس کرنا پڑیں گے. اور جو وفاق کی آج لاپتہ افراد میں کیس میں جو اپیلیں تھیں وہ واپس لینے کی بنیاد پہ عدالت نے خارج کر دی ہیں. اعتزاز احسن صاحب جو لاپتہ افراد کا کیس لے کے آئے تھے, اعتزاز احسن صاحب نے انڈیویجول کی بات کی تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ انڈیویجول کی بات نہ کریں, لاپتہ افراد کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے. تو اعتزاز صاحب نے کہا کہ اب انہوں نے نیا پیٹرن بنا لیا, لوگوں کو اٹھانے کا اٹھاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو جو اعتزاز صاحب کی پٹیشن پہ اعتراضات تھے اسے آج قاضی فیصل صاحب نے ریموو کر دیا ہے اور رجسٹرار آفس کو اس پہ نمبر لگانے کا حکم دیا ہے. اور اس کے علاوہ حکومت سے لاپتہ افراد کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں, کمیشن سے بھی تفصیلات طلب کر لی ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین جو حاضر سروس سے کیونکہ اپنے اعتزاز صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ کمیشن بنایا جائے سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں, تو قاضی فیصل صاحب نے اعتزاز صاحب کی اس استدعا کو مسترد کر دیا ہے. اور قاضی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں پہلے بہت سارے کیسز ہیں اور یہ ایک پرماننٹ جاب ہے, لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن جو ہے وہ پرماننٹ ہونا چاہیے, تو سپریم کورٹ کا حاضر سروس جج کیسے کمیشن کا سربراہ بن سکتا ہے. تو اس استدعا کو مسترد کر دیا گیا. بلوچ مظاہرین کے حوالے سے قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے, ان کے اوپر ڈنڈے نہ برسائے جائیں, ان کو اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں انہیں احتجاج کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے. اور فیصل صدیقی صاحب کو اس کیس میں عدالت نے جو ہے وہ امیکس کرائی یعنی عدالتی معاون مقرر کر لیا ہے. اس کے علاوہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا جو کیس تھا کنٹینٹ میں, جس میں آئی جی پنجاب کو نوٹس کیا گیا ہے, جس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس کیا گیا ہے, جس میں چیف سیکرٹری پنجاب کو نوٹس کیا گیا, اس میں بھی آج پی ٹی آئی کے وکلاء سے لطیف کھوسہ صاحب کو مخاطب کر کے عدالتی کارروائی کے اختتام میں قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کھوسہ صاحب, لطیف کھوسہ صاحب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو ناراض نہ ہوا کریں, چیزوں کو سمجھنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں, اور آپ کی بات کے اوپر ہم نے نوٹسز کر دیے ہیں, ہم نے ان سے جواب اور رپورٹ طلب کر لی ہے, لیکن آپ نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ پہ آئندہ سماعت پہ جواب دینا ہے. الیکشن کے حوالے سے اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے یہ سپریم کورٹ ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہے. تو یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو یہ ہماری ناظرین آج کے ویڈیو لاگ کی تفصیلات. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, نیکسٹ وی لاگ میں بھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اب تک نے اتنا ہی, اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر, اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.